अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, आवाज़ FM 105 के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम काम की बात। इसमें होती हैं इल्म व दानाई की बातें और शिरकत करते हैं शहर के दानिश्वर हजरात, प्रोफेसर, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। सामीन, माह रमज़ान की स्पेशल इस्लामिक ट्रांसमिशन में आसिफ इकबाल हाजिर खिदमत है। लिसनर्स, हमारा लिबरल तबका अमूमन जब हमारे उलमाए हक, जय्यद उलमाए कराम जब दीन की कोई बात, कुरान का कोई हुक्म फरमाते हैं तो हमारी कम्युनिटी में कुछ ऐसे भी हजरात हैं जो उनको इंतहा पसंद या बुनियाद परस्त कहकर उनके इस फरमान को या हदीस पाक को किसी और तरफ रुख देख के बहाने बनाने लगते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ कुछ ऐसा तबका भी है जो हमारे उलमाए कराम को सिर्फ ये कहकर जुटला देता है कि जी इनका तो ओढ़ना बिछोड़ना दीन है, इनका कारोबार, इनका खाना पीना, मसाजिद, महफिल कुरान और ये तमाम तर एक्टिविटीज़ चूँकि इनकी 24/7 चलती हैं, तो लिहाजा इनके ये अहादीस और कुरान पाक के फरमान बतलाने और उन पर हुक्म चलाने, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपकी उम्मत को मैंने बाकी तमाम उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत फरमाया है। ये ख़ुद भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और दूसरों को भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दें। जब भी हमारे उलमाए कराम इस एतबार से मुसलमान कौम को ये अहकामात बतलाते हैं तो हमारी कम्युनिटी के पास हज़ारों बहाने होते हैं। इसीलिए आज का ये ख़ुसूसी प्रोग्राम हमने ख़ास तौर पर एक ऐसी शख्सियत के दावत दी है जो एक प्रोफेशनल लॉयर हैं, एडवोकेट, हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट के, और इसके साथ साथ इन्होंने कुरान पाक पर इस कदर रिसर्च की कि ख़ुद से ही एक किताब लिख डाली जिसका नाम है कि क्या इस्लाम दीन है या मज़हब। और इसके साथ साथ ये एक और किताब भी लिखने जा रहे हैं जिसका काफ़ी हिस्सा ये लिख भी चुके हैं, जो कि अज़मत रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वुसअत रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। हम इनको आज इसलिए दावत देने जा रहे हैं ताकि ये एक प्रोफेशनल लॉयर होने के साथ साथ एक सच्चे नेक मोमिन मुसलमान भी हैं। इनकी ज़ुबान से बहुत से कुरान पाक के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनने से हमारा आम मुसलमान और ख़ास तौर पर वो लिबरल तबका इस बात पर ज़रूर कायल होगा कि कुरान पाक की अहकामात के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजारना किस कदर ज़रूरी है और कामयाबी ही सिर्फ कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं आपका मशकूर हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और ख़ास तौर पर इस गर्मी में और माह रमज़ान की इस कड़ी में। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और जहाँ मसला कोई दीन का हो उसके लिए मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं वहाँ हर उस कॉल पे चला जाता हूँ जहाँ बात दीन की होगी। शुक्रिया सर। मैं आया हूँ, आपके हाजिर हुआ। शुक्रिया सर। सर, मैं आपसे पहला सवाल जो आप करना चाहूँगा, चूँकि टू द पॉइंट मैं अपने प्रोग्राम में पहले भी काफ़ी तब्दील मैं बांध गया, लेकिन अभी मैं अपने पॉइंट पे आना चाहूँगा कि कुरान पाक की वो कौन सी आयत है जो बराह रास्त अल्लाह पाक से ली गई जबकि बाकी सारा कुरान बज़रिया जिब्रील अलैहिस्सलाम। ये आपको भी पता है और पूरी उम्मत मुसलमान को पता है इस बात का कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो उस वक़्त ये 5 नमाज़ों का हुक्म हुआ। अब चूँकि सिदरतुल मुंतहा पर
جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں سے آگے میرا جانا مشکل ہے، میرے پر جل جائیں گے میں اگر اوپر جاؤں گا. تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے عرش معلی پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور وہاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ نعمت، سب سے بڑا جو ان کو کام سونپا ان کے ذمے، تو وہ تھی نماز. جی سر. اور نماز کے بارے میں یہ دین کا ایک ستون ہے. اللہ تعالیٰ باقی جو کچھ عبادات ہیں ان میں سے کوئی کسی میں تھوڑی بہت کمی پیشی ہو جاتی ہے، بندہ حج پہ نہیں جا سکتا، آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، وہ اس کے، لیکن نماز ایک ایسا فعل ہے جو ہر صورت میں اور ہر شخص کو کرنا ضروری ہے. جی سر. اگر ایک شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر پڑھ لے، اگر وہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کر پڑھ لے، اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے، اگر بول نہیں سکتا تو اشاروں سے پڑھے. تو غرض یہ کہ نماز جو ہے نا وہ لازمی ایک جز ہے. اور اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں قرآن مطالعہ کرنے کے بعد قرآن حکیم کا، تو وہ یہ ہے کہ باقی قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے ہمیں دیا، حضور پاک پر وہ نازل فرمایا. لیکن یہ جو نماز ہے یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اور یہ سورہ 53 ہے اس کی، نجم، اس کی میں آیت نمبر 7 سے 10 تک، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یہ 4 آیات کریمہ اس جو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب چلے گئے کہ قاب قوسین آمنے سامنے بیٹھ کر، پھر اللہ نے فرمایا نا کہ جو فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ اللہ نے جو اپنے بندے پر بھیجا سو بھیجا. جی سر. تو یہ 7 آیات کریمہ ہیں جو ہم نماز میں دہراتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ دی. کیونکہ وہاں جبرائیل علیہ السلام نہیں پہنچ سکتے، نہ وہ گئے. تو اب یہ دو بدو جو باتیں ہوئی وہاں پر، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نماز جو ہے، یہ جو 7 آیتیں ہیں وہ حضور پاک ان کو عطا فرمائی. اس لیے میں اس کی اہمیت کو اتنی امپورٹنس دیتا ہوں کہ شاید کسی اور مطلب یہ ایک اور بات بھی میں آپ کے عرض کر دوں کہ یہ جو 7 آیات ہیں ان کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن کریم کی ماں ہے، یہ جو 7 آیات جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہمارے اوپر یہاں پہ آپ نے کعبہ قوسین کے سورہ نجم میں کہ باقاعدہ آیت پاک ہے، باقاعدہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک اتنے آئے کہ کعبہ قوسین، یعنی کہ تیر کمان کا جو تیر کمان سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر جب قرآن پاک میں اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں تو پھر بہت سے ایسے تہمت پرست بھی علماء کرام ہیں جو اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے اپنی نظروں کے سامنے اللہ پاک کی زیارت نہیں فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے اتنے نزدیک نہیں ہوئے. اب اس قرآن پاک کی اس آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ اب دیکھیں نا جی، ہر انسان کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے. ہم اپنی سوچ کو ان پر مسلط نہیں کر سکتے، ان کی وہ ہمارے اوپر نہیں کر سکتے. لیکن میں قرآن کریم کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ پورے قرآن کریم میں 301 مرتبہ لفظ کل آیا ہے. جی. کل کا مطلب ہے کہہ دینا، فرما دینا، گواہی دے دینا. جی. ٹھیک ہے. باقی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں تو کسی کے لیے یہ لفظ کل نہیں استعمال ہوا. جی سر. کالا وکالو،
لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ گواہی دے دیں، آپ فرما دیں۔ اب جو 300 کل ہیں، یہ 300 کل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی گواہی دلائی، اپنے جو احکامات جاری کیے اس کی گواہی دی کہ اے میرے محبوب، میرے بندوں کو کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں تمام گناہ معاف کروں۔ یعنی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کروائیں۔ ٹھیک، اب اس میں ایک کل جو ہے 301 کل میں ایک کل ایسا ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر گواہی دلوائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر گواہی۔ اب دیکھنے والی میں بطور وکیل بھی ایک ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جب ایویڈنس ہوتی ہے نا تو اس میں دو قسم کی ایویڈنس ہوتی ہے، ایک ہیئر سے۔ یہاں میں ایڈوکیٹ نصرت عباس بخاری صاحب بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ سر میں آپ کو السلام علیکم کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں بخاری صاحب۔ جی سر۔ تو اس میں دو قسم کی ایویڈنس ہے، ایک ایویڈنس ہیئر سے ایویڈنس ہے، ایک آئی وٹنس ہوتا ہے۔ جی سر۔ آئی وٹنس کی جو ایویڈنس ہوگی وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ جی بالکل رائٹ سر۔ اب یہاں جو گواہی اللہ تعالیٰ دلوا رہے ہیں ایسی ہستی سے دلوا رہے ہیں جنہوں نے چشم دیپ سارا کچھ دیکھا ہے۔ اگر انہوں نے حضور اللہ تعالیٰ سے کا دیدار نہیں کیا، زیارت نہیں کی، تو وہ کیسے گواہی دے گی کہ وہ ایک ہے؟ تو اس لیے جہاں جہاں بھی یہ کل ہے، یہ ہماری ویریفیکیشن ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے آمنے سامنے بیٹھ کر یہ آیات جو ہیں اس میں وضاحت فرما رہے ہیں کہ وہ میرے آمنے سامنے تھے، اتنے قریب تھے قاب قوسین سے، اور پھر جو اللہ نے ان کو دیا اور اس میں کوئی مسلمان بھی یہ ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ جو نماز ہے وہ جو معراج شریف پہ حضور پاک گئے تو اس وقت یہ ان کو دی گئی تھی۔ تو سر یہاں پہ یہ بھی قرآن پاک میں باقاعدہ ذکر ہے کہ جنت الفردوس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ میری آبزرویشن ہے، جو میں دیکھوں، باقی ساری اپنی اپنی جگہ پہ نیکیاں کاؤنٹ ہوتی ہیں، لیکن جنت الفردوس کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ نمازیوں سے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، جیسے فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ جو لوگ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اس میں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ فردوس جنت کا وہ جو اعلیٰ مقام ہے اس کے وہ وارث ہوں گے۔ یہ وراثت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو وہ نمازیوں کو دی ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس پر مجھے ایک علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں وہ بھی اگر وہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ وہ تو اللہ سے مخاطب ہو کر کہہ سکتے ہیں نا، جی سر، کہتے ہیں سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ مجھے منظور نہیں۔ جی جی، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ مجھے منظور نہیں، بندہ ہوں میں تیرا کوئی مزدور نہیں۔ اچھا سر، اس میں یہ بھی تو جنت الفردوس کے علاوہ یہ تو ایک اجر ہے نماز کے لیے، مگر نماز کی کسی بھی حالت میں معافی نہیں دی گئی۔ اس کی معافی، ارکان اسلام 5 ہیں دین اسلام کے، ان چاروں کی کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی ہے، چھوٹ ہے، کنڈیشنل عبادات جو ہے عبادات ہیں۔ سارا سال آپ سال میں 1 مہینہ روزوں کا آتا ہے، زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا ہوتی ہے، زکوٰۃ بھی سال میں 1 دفعہ دینا ہوتی ہے، اور وہ بھی صاحب استطاعت لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن جو نماز ہے وہ ایک ایسا رکن اسلام ہے جو امیر، غریب، کمزور، طاقتور، کسی شخص کو معافی نہیں ہے۔ تو پھر ہم عموماً ہمارے ہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں جی، اللہ بہتر کرے گا، ہم نماز نہیں پڑھتے جی، یہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں اوورآل ہماری سوسائٹی میں یہ ایک بڑا یہ سینٹینس جو ہے یہ مینشن، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہماری یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا میں الفاظ استعمال کروں، یہ بہت ہم دھوکے میں ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اگر نہ نماز پڑھی تو کیا ہوگا جی، کل پڑھ لیں گے جی۔
یا جیسے روزہ آج نہیں رکھ سکے جی تو کل رکھ لوں گا، ہے جی. روزوں کی بھی جو چھوٹ ہے وہ صرف ہے کہ بیمار ہیں یا سفر پہ ہیں یا نہیں رکھ سکتے تو اس صورت میں ہے، ادروائز روزوں کی بھی ہے. اسی طرح اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ حج نہیں کرتے تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے جی. زکوٰۃ جو ہے وہ جہاں نماز کا حکم ہے وہاں زکوٰۃ کا ہے. جی اسلام جو ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اس لیے کہ اس معاشیات کو یہ ساتھ رکھتا ہے. بے شک جو معاشی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، ہمارا سوشل جو کلچر ہے، عبادات ہیں، اس کے علاوہ جو عقیدہ ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اسلام کے اندر ہیں اور وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جی جی ٹھیک ہے. تو اب یہ ہمارے ہاں تو بس پھر ایسے علماء کرام بھی پیدا ہوئے ہیں. میں اب علماء کو کیا کہوں جو دین کو چھوڑ کر مذہب کے پیچھے لگ گئے. جی اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے، لیکن سر اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں متعدد دفعہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. اور پھر تقریباً 18 دفعہ اللہ رب العزت نے صرف یہ فرما دیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اب ہم اس کے باوجود بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے تو پھر ہمارا کیا حال ہو؟ مجھے اتنی تکلیف ہوتی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. 40 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم دیا ہے، لیکن ان 40 میں سے 18 مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے میری اطاعت کر دی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جنہوں نے میرے رسول کے ہاتھوں پر ہاتھ دیے ان کی بیعت کی، بے شک انہوں نے اللہ کی بیعت کی اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. سورہ فتح میں سورہ جی فاتح آیت نمبر 10 ہے. تو اطاعت رسول کا تو اللہ کی، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کا نعم البدل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن حضور کی عبادت کے لیے کوئی نعم البدل نہیں ہے. یعنی اللہ کا نعم البدل حضور نبی کریم ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو اس میں ہمارے ہاں کچھ ایسا طبقہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ صرف محبت اللہ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ان کا اپنا امتی بھی کہتے ہیں، لیکن یہ 40 دفعہ جو یہ آیت پاک قرآن پاک میں نازل ہوئی اور 18 دفعہ خالصتاً رسول اللہ کی اطاعت کا تقاضا اللہ رب العزت نے فرما دیا، تو پھر یہ بیچ میں یہ جو محبت والی کنڈیشن میں وہ عرض کرتا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اے میرے محبوب یہ لوگ جو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اس دعوی محبت میں سچے ہو فاتبعونی تو پھر میری پیروی کرو. جب آپ میری پیروی کرنے لگ جائیں گے پھر اللہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، پھر اللہ تم سے محبت کر. پہلے تم اللہ سے محبت کرنے کے دعوے کرتے ہو نا، جب رسول ان کے پیغمبر کے ان کے نبی کی اطاعت کرنے لگ جاؤ گے تو پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور صرف محبت نہیں کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ غفور رحیم ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی رسول کی اطاعت نہ کرو اور اللہ کی محبت کرو، یہ بات نہیں ہوتی. اللہ کی محبت اس وقت ہو نہیں سکتی جب تک آپ اس کے محبوب سے محبت نہیں کریں گے. بے شک ایسی بات، بے شک ایسی ہی بات ہے. تو بالکل گفتگو کا سلسلہ سامعین محترم جناب محترم محمد حسین ساجد شاہ صاحب، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ لاہور، جبکہ یہ ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں، ان سے جاری و ساری ہے. ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. اس بریک کے بعد ہم پھر سے اس گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے. تب تک کے لیے ایک کمرشل بریک ہے. سنتے رہیے آواز FM 105.